मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब मसीही भाइयों को, बहनों को और तमाम लोगों को, सिर्फ मसीहियों को नहीं, जितने भी आप चाहे किसी मज़हब से भी आपका तल्लुक़ है, मैं मसीह यस्सु के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम कहता हूँ और प्यार कहता हूँ। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे और आपकी सलामती चाहता हूँ। और मेरी ये दुआ है कि खुदा जो है ना आपकी ज़िंदगी में ऐसा काम करे कि आप यस्सु मसीह नासरी के नाम में शिफा पाएँ, आज़ाद हों, बदरूहों से आज़ाद हों, बीमारियों से शिफा पाएँ। और बहुत सारी बीमारियों की जो वजह है वो बदरूहें होती हैं और वो बीमारियां जो हैं जब बदरूहें निकल जाती है तो बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम ऐसी चंद एक चीज़ें देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में जिनके सबब से मैं आज़ाद नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मुझे शफा नहीं मिल रही। तो हम उन बातों पर आज गौर करेंगे। तो आइए हम दुआ करें। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम बड़ी आजिज़ी, बड़ी इंकसारी, बड़ी खाकसारी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं। खुदावंद तू अपने लहू में हमें छिपा ले, इस प्रोग्राम को अपने लहू में छिपा ले, और जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या देखेंगे, खुदावंद उन सब को बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएं ताकि वो पूरे तौर से तेरे पास आ जाएं और तू उन्हें फिर आज़ाद करे। यस्सु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अब हम यहाँ पर चंद एक बातें देखेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से हम बीमार होते हैं, या बाज़ दफ़ा बीमारियाँ, सारी बीमारियाँ जो हैं वो बदरूहों की वजह से नहीं होती, ना गुनाहों की वजह से होती है। बाज़ दफ़ा हम नेचुरल लॉज को तोड़ देते हैं और नेचुरल लॉज को तोड़ने की वजह से भी हम बीमार हो जाते हैं। फ़र्ज़ किया कि अगर बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो मैं ऐसे ही बनियान बाहर पहन कर चला जाऊं, तो बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो मुझे तो नज़ला ज़ुकाम होगा। हाँ, बदरूहों ने दिमाग बड़ा ख़राब किया होगा, बंदे को समझ नहीं आया कि क्योंकि शैतान जो है वो आपका नुकसान चाहता है, इसलिए वो आपके दिमाग को भी उल्टा सकता है, इसलिए आपने ऐसी हरकत की है। यहाँ पर ज़बूर 103 में देखेंगे, वहाँ पर लिखा वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। अब एक और हवाला हम देखेंगे। यहाँ पर एक 38 बरस का बीमार था। अब ये जो शख्स है, यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 5वां बाब, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाज़ा के पास एक हाउस है जो इब्रानी में बैत हसदा कहलाता है। खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा के जलाल के लिए अपनी किसी बड़ी खूबी या लियाकत के सबब से नहीं कह रहा। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन खुदा मुझ जैसे शख्स को, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी इसराइल में जाऊँगा। तो खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझ जैसे शख्स पर ये बड़ा रहम किया कि एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा खुदावंद मुझे इसराइल में ले गया, और ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे पूरे ख़ानदान को। खुदावंद का शुक्र, इससे सारा जलाल यीशु मसीह नासरी को मिले। अब इस जगह पर मैं गया तो ये जो जगह थी जहाँ पर वो पानी हिलाया जाता था, और उसके 5 बरामदे थे। इनमें से बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पस मुर्दा जो पानी के हिलने के मुंतज़र होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हाउस पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जान कर के वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है। उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया,
اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں چاہتا تو ہوں لیکن کوئی میری مدد نہیں کر رہا۔ اب یسوع نے اس سے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ شفا پا گیا، اور آگے ہم پڑھیں گے وہ دن سبت کا تھا، پس یہودی اس سے جس نے شفا پائی تھی کہنے لگے آج سبت کا دن ہے، تجھے چارپائی اٹھانا روا نہیں۔ یہ یہودیوں نے نا کئی ایسے قانون بنا لیے ہوئے ہیں جن کو خدا نے نہیں کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ یسوع مسیح نے بارہا اس بات کو انہیں بتانے کی کوشش کی کہ سبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور جو نیکی کا کام ہے وہ بھی نہ کریں۔ ہاں دوسرے محنت مزدوری کے کام ٹھیک ہے آپ نے نہیں کرنے، تو یسوع مسیح نے کہا کہ اگر آپ سبت کے دن اپنے گدھے کو بیل کو باندھ کر کھول کر اس کو پانی پلاتے ہیں یا نہیں پلاتے، اگر آپ کی بھیڑ جو گڑھے میں گر گئی ہے سبت کے دن، کیا اس کو نہیں نکالیں گے؟ تو خداوند کہتا ہے کہ یہ جو سبت جو انسان کی ویلیو جو ہے وہ سبت سے کہیں زیادہ ہے۔ اس نے انہیں جواب دیا جس نے مجھے تندرست کیا اسی نے مجھے فرمایا کہ اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے تجھ سے کہا کہ چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن جو شفا پا گیا تھا وہ نہ جانتا تھا کہ کون ہے، کیونکہ بھیڑ کے سبب سے یسوع وہاں سے ٹل گیا تھا۔ ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا۔ اس نے اس سے کہا دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔ آپ دیکھیں یہ جو بیماری تھی جو 38 برس سے وہ بیمار تھا، وہ کس کی وجہ سے تھی؟ گناہ کی وجہ سے۔ اگر آج آپ کو شفا نہیں نہ مل رہی، یہ دعا کرنے والے کا قصور نہیں کہ آپ اگر میٹنگ میں آ رہے ہیں تو آپ سالک صاحب سے کہتے ہیں یا کسی اور پادری سے کہتے ہیں کہ دعا کریں اور آپ کو شفا نہیں ملی تو آپ کہیں کہ یہ پادری کا قصور ہے، اس میں کمی ہے۔ اب یہاں پر جو قصور ہمیں نظر آ رہا ہے وہ گناہ جب زندگی میں ہوتا تو اس کی وجہ سے بھی شفا نہیں ملتی۔ خاص طور پر یہ ہیکل میں بندہ، یہ دیکھیں کہ یہ بندہ ہیکل میں، خاص طور پر جو مسیحی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، وہ ہیکل میں یسوع سے ملا، کسی اور جگہ پر نہیں ملا۔ وہ ایک یہودی شخص تھا جو خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتا لیکن اس کی زندگی میں گناہ تھا، اور بہت سارے ایسے مسیحی بھی ہیں جو گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں اور بیمار ہیں، ان کو شفا نہیں مل رہی۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، یہ وجہ ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ جو کئی ایسی باتیں ہیں جو آپ کی شفا میں رکاوٹ کا باعث بنے ہوئے ہیں، آپ کی جو آزادی ہے جو اس میں رکاوٹ کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلی یہ ہے کہ ٹوٹل ریپینٹنس، آپ نے ہر اس گناہ کا اقرار کر کے اس کو ترک کرنا، اس سے توبہ کرنا، اس سے پھرنا، پہلی بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لیک آف کنفیشن، دو طرح کا کنفیشن ہوتا ہے، اقرار ہوتا ہے۔ ایک تو خدا سے ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور دوسرا اقرار جو ہے جس کا ہم نے گناہ کیا ہے اس سے بھی اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، ایسی بات کی ہے جس کی وجہ سے آپ کے اور اس کے درمیان ایسے جو حالات بن گئے ہیں، تو آپ نے اس شخص سے بھی اپنے گناہ کا اقرار کر کے ماننا ہے، اس کو ترک کرنا ہے اور توبہ کرنی ہے اس گناہ سے۔ یہ دوسری بات ہے۔ پہلے تو پوری توبہ، مکمل توبہ، اور دوسری اپنے گناہوں کا اقرار کرنا،
بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اور صرف خدا سے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہم نے خدا سے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، اب مجھے دوسرے شخص سے اقرار کرنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ میں نے اس کا گناہ کیا، اس کا دل دکھایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس سے اپنے گناہوں کا اقرار کروں گا تو وہ اس سے میری جو نا کیا کہتے ہیں بے عزتی ہے۔ میں ایک اور بات سیکھ رہا تھا، بعض دفعہ کہتے ہیں، بہت دفعہ لوگ کہیں گے کہ مجھے محسوس تو نہیں ہو رہا کہ میں نے ایسی گناہ کیا ہے۔ اب وہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنے دل پر بھروسہ کر رہے ہیں، کیونکہ بائبل میں یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ the man's heart is full of deceit. خدا جو انسان کا دل ہے وہ پورا دھوکے سے بھرا ہوا ہے، تو وہ آپ کو ہمیشہ ہی دھوکہ دے گا۔ آپ کا دل، آپ نے دل پر انسان نہیں کہنا، پاک روح سے کہنا ہے کہ پاک روح آپ کو دکھائے۔ ایک بہت بڑا خدا کا خادم تھا اور اس کا نام دینا کرن ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت اچھا خدا کا خادم۔ خداوند نے ایک دن اس سے کہا، ان کی گواہی میں نے سنی، تو ان کی گواہی کو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو میڈیا نے نا ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی تھیں جس کی وجہ سے اس کے دل میں بڑا دکھ ہوا تھا، اور اس بھائی نے معاف کر دیا تھا، لیکن ڈیپ ڈاؤن اس بھائی کے اندر نا غصہ تھا۔ اور خداوند نے ایک دن ان بھائی دینا کرن سے کہا کہ آپ نے نا فلاں فلاں کے لیے آپ کے اندر سختی یا غصہ ہے۔ تو دینا کرن کہنے لگا نہیں خداوند میں نے تو معاف کر دیا ہے، میں نے تو معاف کر دیا اس کو، اب ٹھیک ہے۔ خداوند نے کہا کہ دعا کر، پاک روح سے کہہ۔ تو جب وہ بھائی دینا کرن دعا کرنے کے لیے جھکے، گھٹنوں کے بل ہو گئے، تو دعا کرنا شروع کی، تو خداوند نے بھائی پاک روح نے دکھایا کہ ہاں ڈیپ آپ کے دل میں سختی تھی، غصہ تھا، آپ نے ان کو معاف کرنا، ان کے لیے برکت چاہنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو لیک آف کنفیشن کی بات کر رہا ہوں، کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں میں تو ٹھیک ہوں، مینوں تو نہیں محسوس ہوتا کہ میں کوئی ایسی گل کیتی ہے۔ اگر آپ کو نہیں نہ محسوس ہو رہا ہے، اور اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بات ہو، تو آپ ایسا کریں، اس بات کو رد نہ کریں، اس شخص کی بات کو رد نہ کریں، آپ ایسا کریں اپنے کمرے میں جائیں، گھٹنوں کے بل ہو جائیں، اور خداوند پاک روح سے کہیں کہ خدا پاک روح تو مجھے دکھا، جہاں کہیں بھی میں نے گناہ کیا ہے تو مجھ پر ظاہر کر دے۔ اب یہ ایک بڑی ہی اچھی دعا ہے، میں اس کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ زبور 139 کہتا ہے اے خداوند تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ داؤد یہاں پر یہ دعا کر رہا ہے کہ خداوند تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں۔ کیونکہ ہم اپنے طور سے نہیں جان سکتے کہ مجھ میں کون کون سے گناہ ہیں، کیونکہ ہمارا دل تو کہے گا کہ ہم بالکل ٹھیک ہی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کیا کہتے ہیں ڈسیپشن کا شکار ہیں، گمراہی کا شکار ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، کیونکہ ان کو پہلی بات تو ان کو کلام کا نہیں پتا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پر ہیں۔ اور اگر اسی خیال میں اگر رہیں گے تو کیا ہوگا کہ آخری دنوں میں، جب آخری دن آئے گا، جب آپ اس میں سے کوچ کریں گے، تو اگر آپ نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک نہیں کیا، توبہ نہیں کی، تو کیا ہوگا کہ آپ
کا جو ڈیسٹنی ہوگی وہ جہنم بن جائے گی۔ اس لیے ہم نے بغیر کسی شرم کے، میں نے یہ بات کہی کہ یہاں کی جو شرم ہے نا، یہ کوئی اتنی بڑی شرم نہیں ہے۔ اگر میں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کر لیتا ہوں نا یہاں پر، تو بہتر ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا نا تھوڑی دیر کے لیے، یہ چھوٹی سی معمولی شرمندگی ہے۔ یہ شرمندگی جو ہے نا مجھے اس بڑی شرمندگی سے بچائے گی۔ بڑی شرمندگی کیا ہے؟ جس دن اگر یسوع آپ سے کہتا ہے کہ میں آپ کو نہیں جانتا، مجھ سے دور ہو اے بدکارو، تو یہ ہے بڑی شرمندگی۔ اگر میں اپنے گناہوں کا ابھی اقرار کر کے ان کو ترک کر لیتا ہوں، کہتا ہوں کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں شرابی تھا، میں زنا کار تھا، میں حرام کار تھا، میں ایسا تھا، جو بھی آپ نے گناہ کیے ان کا اقرار کر کے ترک کر لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے شرمندگی ہے، پرہیز گار۔ اور میں اس کو شرمندگی بھی نہیں کہتا، بلکہ خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھ پر رحم کیا، کہ خداوند نے مجھ پر وہ باتیں ظاہر کی تاکہ میں ان کو ترک کر سکوں، پرہیز گار۔ تو یہاں پر زبور 19 میں لکھا ہے، یہاں پر مجھے بڑا، کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر۔ اب یہ پوشیدہ عیب جو ہے نا، جن کو میں نہیں جانتا، یہ میری زندگی میں ہے، خدا پاک رو ہی جان سکتا، میرا دل بھی نہیں جان سکتا۔ تو اپنے بندہ کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ، وہ مجھ پر غالب نہ ہے تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا۔ اب یہ جو یہاں پر مجھے نا میں آپ کو نا انگلش میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو میں صحیح طور سے اس کے بارے میں بتا سکوں کہ یہ کیا ہے۔ یہاں پر جو اردو ترجمہ کئی دفعہ کمزور ہوتا ہے تو اس کو ہم انگلش میں پڑھتے ہیں یہاں پر، یہ کیونکہ یہ جو بائبل ہے نا یہ ڈائریکٹلی ہیبروز کی ٹرانسلیشن سے لی گئی ہے۔ ون نیو مین بائبل revealed Jewish roots and power۔ سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم اسی آیت کو پڑھتے ہیں 12ویں آیت میں۔ Moreover, your servant is warned by them, okay, and in keeping them there is a great reward. Hold on a second. Moreover, okay, who can understand his errors؟ یہاں پر 13ویں آیت لکھا ہے، who can understand his error? Cleanse me from secret faults. Keep back your servant also from presumptuous sin. Presumptuous, ایسا ہی pursue, like ہم کئی دفعہ ایسا ہی اپنے اندر ہی خیال بنا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ assume کرنا، یہ جو باتیں ہوتی ہیں۔ Do not let them have dominion over me. Then I shall be upright and I shall be innocent from the great transgression. The word of my mouth and the meditation of my heart will be acceptable in your sight, Lord, my rock and my redeemer. So, praise God. کئی ایسے گناہ ہیں جن کو ہم نہیں جانتے تو ہم نے اقرار کرنا، پاک سے کہنا ہے کہ خدا تو مجھے دکھا تاکہ میں ان سب کو ترک کر سکوں۔ نمبر 3، لیک آف forgiveness۔ اگر ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے تو ہمارے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے۔ اکثر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ اب یہ دعا ہم نے کی ہے تو یہ تو کنڈیشن ہے کہ اگر ہم دوسروں کو معاف کر رہے ہیں تو ہمارے گناہ تو معاف کر، اگر ہم دوسروں کو معاف نہیں کر رہے تو ہمارے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے۔ اور یسوع مسیح نے ایک اور تمثیل دی تھی کہ ایک شخص تھا، اس نے بڑا قرض دینا تھا بادشاہ کا، اور جب اس نے منت سماجت کی بادشاہ کے سامنے تو بادشاہ نے اس کا سارا قرض معاف کر دیا، اور اس کا ہی ایک ہم خدمت
بھائی تھا جس نے صرف اس کے $50 کیا دینے تھے، اور اب وہ اس کا گلا دباتا جا کر کہتا ہے کہ مجھے پیسے دے، اس کو جیل میں ڈال دیتا ہے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلتا ہے تو اس کو بلاتا ہے کہ تجھ پر لازم تھا کہ جب میں نے تیرے اتنے سارے گناہ، اتنا سارا قرض معاف کر دیا تو تجھے بھی یہی چاہیے تھا کہ تو بھی اس کو معاف کر دیتا۔ اور کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے معاف نہیں کیا تو پھر کیا ہوا، اس کو جیل میں بھی ڈالا گیا۔ اس لیے ہم نے معاف کرنا ہے، سب کو معاف کرنا ہے۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو معاف کرنا جن کو آپ پیار کرتے ہیں، جن کی آپ مدد کرتے ہیں، اور وہی لوگ جو ہیں آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، جیسے بھی میں یہاں پر چند ایک باتیں پڑھنا چاہتا ہوں معافی کے تعلق سے۔ Forgiveness means dismissing a debt. In the New Testament, the Greek noun Ephesus denote the dismissal or release. When you grant forgiveness, you dismiss the debt owed to you. جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ اس کا جو قرض ہے بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ When you receive forgiveness, your debt is dismissed. جب آپ کو معافی مل جاتی تو آپ کا جو سارا کھاتا ہے ختم۔ When you grant forgiveness, you dismiss the debt from your thought. اپنے خیالوں سے بھی جب آپ نے اس کو معاف کرنا تو اپنے خیالوں میں بھی اس کو معاف کرنا۔ یہ نہیں کہ منہ سے آپ نے کہہ دیا اور خیالوں میں ابھی تک آپ کے اندر غصہ بھرا ہوا، یہ نہیں ہے۔ Jesus expressed the heart of forgiveness when he said, love your enemies, do good to those who hate you. ان سے بھی ہم نے پیار کرنا جو ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ Forgiveness is dismissing your demand that other owes you something. آپ نے اس بات کو بھی ختم کر دینا جب آپ معاف کرتے ہیں جو لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح وہ آپ سے سلوک کریں، جس کی آپ توقع کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان سے اچھا سلوک کیا اور اب آپ ان سے اچھے سلوک کی توقع کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ مجھے چند ایک لوگوں کے ساتھ ایسی بات تھی، کیونکہ میں ان کے ساتھ بڑی ہی بھلائی کی، لیکن انہوں نے مجھے ایسے جیسے کوئی دھوکہ دیتا نا کسی کو، تو ان لوگوں نے مجھے ایسا کیا۔ لیکن جب میں یہ باتیں سیکھ رہا تھا تو خدا کا شکر ہے کہ میں نے ان کو معاف کیا، اور دل سے معاف کیا۔ ان کے لیے برکت چاہتا ہوں، اور میری یہ دعا ہے کہ وہ توبہ کریں تاکہ آسمان کی بادشاہی میں جا سکیں۔ Especially when you fail to meet your expectation, fail to keep a promise, and fail to treat you justly. یہ جو چیزیں ہیں تو ہم نے معاف کرنا، اور اس کا جو سلسلہ ابھی ہم اس کو سیکھ رہے ہیں تو میرے خیال ہے 1-2 میسج ہمیں کرنے پڑیں گے تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو ہم نہیں کر رہے اور ان کے نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں شفا نہیں مل رہی، ان کے نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں آزادی نہیں مل رہی۔ اور میں اس کو پورا نہیں کر سکتا اس میں، لیکن ہم اس کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور آئیے ہم دعا کریں۔ اور بھی باتیں ہیں کہ ہم کیسے ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے ایک اور میسج ریکارڈ کرنا پڑے گا اس کے لیے، تو آئیے ہم دعا کریں۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم دل سے، آپ میرے ساتھ یہ دعا کریں، ہم دل سے اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتے ہیں۔ تو ہمیں معاف کر، اور جس کا بھی خدا میں نے گناہ کیا ہے، یا جس کسی نے میرا گناہ کیا ہے، میں ان کو دل سے معاف کرتا ہوں، اور ان سب لوگوں سے بھی معافی مانگتا ہوں اس ٹیلی ویژن اسٹیشن کے ذریعے سے جن کا میں نے گناہ کیا ہے۔ میں ان سب سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، بچوں سے جن کا بھی میں نے گناہ کیا، آپ سب سے معافی چاہتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں۔ آپ مجھے معاف کریں، خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند تو رحم کرے خداوند۔ اور میں دل سے سب کو معاف کرتا ہوں، ان لوگوں کو بھی جنہوں نے مجھے ستایا، دکھ دیا،
حالانکہ میں نے ان کے لیے بڑے اچھے کام کیے، ان کے لیے ان کی مدد کی جب وہ دکھ میں تھے، پریشانی کی حالت میں، لیکن انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ خدا میں اس بات کو ترک کرتا ہوں، نہ صرف اپنے منہ سے بلکہ دل سے نکال دیتا ہوں، اور خدا میں کچھ بھی ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا۔ خدا تو انہیں برکت دے، شفا دے، آزاد کر، اور میری یہی دعا کہ وہ سارے کے سارے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ خدا تو رحم کر، مدد کر، یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین آمین آمین۔ ابھی اور بھی آگے ایسی باتیں دوسرے پروگرام میں ہم سیکھیں گے کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہماری شفا میں رکاوٹ کا باعث بنی ہوئی ہیں، تو ہم نے ان کو بھی ترک کرنا ہے۔ تو آپ ضرور ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے اس ٹیلی فون کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، تاکہ ہم آپ سے بات کر سکیں، اور خدا نے اگر آپ کو شفا دی ہے، ضرور خدا شفا دیتا تو آپ اس کو ریکارڈ کر کے بھیجیں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔